बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ राजा नदीम और प्रोग्राम आज के अखबार में आपको खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं आज के अखबार के हवाले से अहम ख़बरों की जानिब। नाज़रीन, जिस ख़बर के ऊपर सबसे पहले नज़र पड़ रही है वो जैसे हमारे मुल्क के अंदर एक सियासी गहमा गहमी इन दिनों के अंदर चल रही है अपोजिशन की जानिब से भी और हमारी हुकूमत की जानिब से भी कि अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रही है। उसी के हवाले से ये हमारे सामने एक ख़बर आई है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम मुकम्मल है, अपोजिशन का दावा। और ये जिन्होंने दावा किया है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी जानिब से ये दावा आया है और उनके मुताबिक जनाब ये बताया जा रहा है कि अगर हुकूमती इत्तेहादियों के बग़ैर भी जो है वो हम तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हो सकते हैं। पहले तो जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जितनी भी अपोजिशन थी इन्होंने हुकूमती इत्तेहादी पार्टियां जो हैं जिन्होंने मिलकर हुकूमत को बनाया है उनके साथ उनको दावत दी कि आप लोग आएँ हमारे साथ और हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है वो उसकी तहरीक लाते हैं। मगर उसके अंदर ये लोग जो अपोजिशन है वो कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बाद ये मौलाना साहब का भी ये बयान आया कि हुकूमती इत्तेहादियों के बग़ैर भी हम बआसानी तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हो सकेंगे। और जनाब ये बयान उनका 9 रुकनी अपोजिशन कमेटी के दौरान आया है जिसकी जो है सदारत नून लीग की जानिब से सरदार अयाज सादिक साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी और अशरफ यानी राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की है। और इसके अंदर अगर मज़ीद तफसीलात को अगर देखा जाए तो इस 9 रुकनी कमेटी के अंदर बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन जो हैं ये बहुत अहम हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा जा रहा है और इसके बकिया हिस्से की तरफ जाते हैं कि इसके अंदर कौन सी तफसीलात हैं और किन किन मौज़ूआत पे जो है वो इन लोगों ने यानी अपोजिशन ने जो है तबसरे किए हैं या अपोजिशन ने बात की है, किन किन मौज़ूआत को अपनी इस 9 रुकनी कमेटी के अंदर ज़ेर बहस लाया है। उन मौज़ूआत की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह हमारे अखबार के मुताबिक जो है ये इनका बकिया नंबर है 29 और सफ़ा नंबर 7 के ऊपर जो है वो मज़ीद तफसील बताई गई है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो बताया गया है कि इस इजलास के अंदर सलामती अमूर के ऊपर भी बात हुई है, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर भी बात की गई है, ख़ित्ते की सूरत हाल के मुताबिक बात की गई है उसको पेश नज़र रखते हुए, और इसी तरीके से आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर बात की गई है क्योंकि अपोजिशन के मुताबिक आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी जो है वो नहायत अहम है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। और देखिए जनाब, सबसे पहले तो हमारे सामने ये ख़बर आई है यानी तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से। इसी तरीके से बढ़ते हैं अगली ख़बर की जानिब कि अगली ख़बर क्या है। अगली ख़बर जनाब लॉन्ग मार्च के हवाले से है जो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो है वो ज़ेर सदारत आ रही है और बिलावल भुट्टो का अवामी मार्च आज बहावलपुर बाईपास पहुँचेगा। ये वो मार्च है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ निकाला जा रहा है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और उसी तरीके से आवाम को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। ये जनाब बहावलपुर बाईपास आज पहुंच जाएगा। ये अपोजिशन का जो है लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो निकाला जा रहा है। और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो उसके मकासद क्या हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो उसके अंदर किस किस तरीके से आवाम को सहूलियत देने की बात की जा रही है या उसका मकसद क्या है इस लॉन्ग मार्च को निकालने का। इसमें हम तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन हम आपको ये बताते चले कि ये मार्च जो है ये कराची से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम जो है ये इजलास करवाया जा रहा है। और इसके बकिया और मज़ीद तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं कि इस मार्च का जो है वो वजह क्या है, वो मार्च क्यों किया जा रहा है और इस मार्च के अंदर जो आवाम है, जो लोग जो इस मार्च के अंदर जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है उनको किस तरीके से एक सेफ़ और सिक्योरिटी भी क्या उनको फ़राहम की जा रही है या नहीं की जा रही, या क्या ये जो पीपल्स पार्टी है आवाम को खाना पीना और रिहाइश के हवाले से भी देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है इस ख़बर के अंदर। सबसे पहले तो जनाब आपको बताते चलें कि ये मार्च जो है बरोज़ जुमेरात शाम 5 बजे चौक बहावलपुर बाईपास पहुँचेगा और पाकिस्तान पीपल्स
پیپلز پارٹی کے جیالے اور عوام سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں تاریخی استقبال کریں گے جو حقیقی تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں یہ رضوان عالم اور ڈاکٹر جاوید صدیقی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ بہاولپور بائی پاس پر بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں عوامی مارچ کا استقبال کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور اسی طریقے سے چوک بہاولپور بائی پاس پر جو عوام ہے ان کے لیے چائے اور پانی کے مفت سٹالز لگائے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو جناب یہ عوام کی خدمت کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے چائے اور پانی کے مفت سٹالز لگائے جا رہے ہیں، اور اگر اسی طریقے سے مزید بات کی جائے تو اس مارچ کے اندر 2 کنٹینر شامل ہیں۔ ایک کنٹینر جو ہے وہ آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے انڈر ہوگا، جہاں سے وہ اپنی تقریریں وغیرہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور دوسرا کنٹینر جو ہے وہ مقامی رہنماؤں کے لیے ہے اور میڈیا کے لیے ایک الگ سے کنٹینر رکھا گیا ہے، یعنی تقریباً 3 کنٹینر جو ہیں خبر کے مطابق جو ہیں وہ لانگ مارچ کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اور بہاولپور بائی پاس پر مفت چائے اور پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے جیسے آپ کو بتایا جا چکے ہیں، اور خیمہ بستی باقاعدہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ بسائی جا رہی ہے جس کے اندر 50,000 لوگ جو ہے وہ قیام پذیر ہو سکیں گے، اور وہاں پر واش رومز کا بھی انتظام کیا گیا ہے، عارضی واش رومز کا 1122 سول ڈیفنس سینٹر ہیلتھ کیمپ بھی لگایا جا رہا ہے، فری پارکنگ جو ہے جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس کے لیے فری پارکنگ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ناظرین، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا وعدہ جو ہے وہ مکمل طور پہ نبھا دیا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کی بات کرتی رہی ہے، جمہور کی بات کرتی رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سندھ کے حالات کیا ہیں، مگر جو اس ریلی کے اندر جو لوگ شامل ہو چکے ہیں جناب، تو ان کو یہ تمام سہولیات میسر ہیں کہ ان کو بہترین علاج بھی میسر آئے گا دوران سفر، اور اسی طریقے سے ان کو چھت بھی میسر ہوگی، اور اسی طریقے سے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے اگر ان کو درمیان میں کوئی تعلیم کا نظام بھی اگر دے دیا جائے تو سندھ کی عوام تو بہت خوش نصیب عوام ہے کہ چلو کسی بہانے سے ان کو یہ تمام چیزیں میسر تو آئی ہیں۔ اور یہ تمام تر جتنی بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اسلام آباد میں آ کے حکومت مخالف جو ہے وہ پالیسی دینا چاہتے ہیں۔ اس ریلی کا انعقاد اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام جو 50,000 جو لوگوں کو شیلٹر کیا جائے گا، اور جناب عارضی طور پہ واش روم بنائے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلایا پلایا جا رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اسلام آباد میں آ کے حکومت خلاف جو ہے وہ پالیسی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اخبار کی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی اگلی اہم خبر جو ہے وہ ہمارے اخبار میں بتائی جا رہی ہے۔ اسی لانگ مارچ کے حوالے سے ایک طرف اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے، 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ لانگ مارچ کراچی سے اسلام آباد کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور وہ راستے میں ہیں، اور اس کے لیے اتنے زیادہ انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کا بھی یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ ہمیں حکومتی اتحادی پارٹیوں کے بغیر بھی ہم تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جناب اسی طریقے سے اسی کے ساتھ ہی اگلا حصہ خبر کا یہ شامل کرتے چلیں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہیں وہ بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود، اور انہوں نے میڈیا سے بڑی غیر رسمی سی گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ مارچ بے شک شارٹ کریں یا لانگ، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لوگ مولا جٹ سیاست کے عادی ہیں، ہم خاموشی سے کام کرتے رہیں گے، اب تو اپوزیشن کو گھبرانا پڑے گا۔ یہ جناب بیان ہے عثمان بزدار صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ جلد عوام سے ملاقاتیں بھی شروع کروں گا۔ اور جناب بالکل اب حکومت کے جب آخری دن آ چکے ہیں، چاہے وہ آپ کہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، یا ویسے بھی حکومت کے پاس صرف 1.5 سال اپنی کارکردگی کا پڑا ہے، مگر یہ چیز بڑی اہم ہم مطلب نوٹ کر رہی ہے عوام کے عثمان بزدار صاحب بھی اب کسی حد تک بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ شروع میں تو وہ کافی خاموشی کے ساتھ ہی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، مگر اب یہ ہے کہ ان کا کام بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور مگر اس کے ساتھ ساتھ اب وہ کچھ میڈیا پہ ذرا گفتگو کا سلسلہ بھی ان کا، یا اپوزیشن
کی طرف وہ بھی ذرا تنقید کے ذرا نشتر جو ہے وہ چلاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو ان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن سے اب ہم گھبرا نہیں رہے، بلکہ اپوزیشن کے اب گھبرانے کے دن آ چکے ہیں، اور ہم یہ جو عوام کیونکہ مولا جٹ ٹائپ سیاست جو ہے اس کو مانتی ہے، لوگ بول رہے ہیں مگر ہم خاموشی کے ساتھ کام کریں گے. عثمان بزدار یقینی طور پہ ہم نے دیکھا کہ وزیر پنجاب عثمان بزدار صاحب خاموشی کے ساتھ یقینی طور پہ انہوں نے کافی سارے جو ہے وہ نئے پروگرامز بھی لائے ہیں، اور اپنی اس بات کے اوپر وہ بڑے پراعتماد نظر آ رہے ہیں کہ حکومت نہیں جانے والی ابھی، بلکہ جو تحریک عدم اعتماد لانے والی جو اپوزیشن ہے اسی کو جو ہے وہ شرمندہ ہونا پڑے گا. اور اسی کے اوپر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے شک لانگ مارچ کرے اپوزیشن یا شارٹ مارچ کرے، اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنا، مگر اپوزیشن کے گھبرانے کے دن آ چکے ہیں. اور جناب دیکھیں اس سچویشن کے اندر جس ٹائم کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری سامنے آ رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی کے زیر سایہ یہ چیزیں تمام جو ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چل رہی ہیں، اور کیونکہ یوسف رضا گیلانی ایک مجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کا یقینی طور پہ اس طریقے سے تو جو ہے وہ تجربہ نہیں ہے جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی گئے. اتنے چیئرمینز پیپل پارٹی وہ بھی سامنے ہیں، ایک طرف 9 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، مگر پھر بھی عثمان بزدار کا جو پر اعتماد جواب ہے یا میڈیا سے جو یہ غیر رسمی گفتگو ہے، یقینی طور پہ عوام کو اس جانب یہ لے کے جا رہی ہے کہ حکومت نہیں گرنے والی. یقینی طور پہ جو اپوزیشن ہے وہ مزید 1.5 سال انہی چیزوں میں لگائے گی کہ آج ہم حکومت گرا دیں گے یا کل حکومت گرا دیں گے، جس طریقے سے گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3.5 سال سے ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، اور ہم شامل کرتے ہیں اخبار کی طرف سے ایک اور اگلی خبر، دیکھتے ہیں کہ اس کا رخ کس جانب ہے. جناب اخبار سے شامل کرتے ہیں ایک بڑی خبر جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سامنے آئی ہے. قوم جتنا ٹیکس دے گی نچلے طبقے پر لگاؤں گا، یہ بیان ہے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا. اور انہوں نے مزید اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار FBR نے سب سے زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے. اور دیکھیں جناب، سب سے زیادہ ٹیکس جمع ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے زیادہ آئے ہیں، اور جس پر بجلی 5 روپے کم اور پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے کم کیے گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے دنوں میں ہمارا جو پیٹرول ہے وہ 10 روپے لیٹر کے حساب سے کم آیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہمارا بجلی ہے وہ 5 روپے فی یونٹ کے حساب سے جو ہے وہ کم ہوئی ہے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی چیزوں میں کمی آئی ہے تو وہ عوام نے ٹیکس دیا ہے، اور یہ ٹیکس جو ہے ہم نچلے طبقے پر لگانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ پیٹرول ڈیزل اور جو بجلی ہے یہ عام عوام کی ضرورت ہے. نچلے طبقے سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو عام عوام ہیں. تو ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکسیشن جو ہے یہ اچھے طریقے سے اس بار جمع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ جو عوام کو جو ریلیف دیا ہے وہ اس مد میں دیا ہے کیونکہ ہم نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا ہے. عمران خان صاحب کی شروع سے حکومت کی پالیسی ہی یہی رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے یا وہ چاہتے ہیں یا وہ بیان بازی یہ جو کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو نچلے طبقے کو سپورٹ کیا جائے، کس طریقے سے کہ جو لوگ ٹیکس جو ہے وہ پیئر ہیں وہ یقینی طور پہ ٹیکس ادا کریں اپنا بہترین طریقے سے، تاکہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکے. اسی ٹیکس کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ مارچ کے آخر تک پنجاب کے تمام خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈز آ جائیں گے. کس بنا پر کہ اگر جو ہے وہ عوام اپنے ٹیکس باقاعدہ طریقے سے ادا کرتی ہے تو مارچ کے آخر تک پنجاب کے تمام خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈز آ جائیں گے. اور اسی طریقے سے بلوچستان کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. بلوچستان کی ترقی کے لیے، جیسا کہ بلوچستان کو ایک پسماندہ صوبہ سمجھا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ بلوچستان کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائی جائیں گے تاکہ بلوچستان ترقی کر سکے. اور اسی طرح 20 لاکھ روپے کا قرض جو ہے بغیر سود کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. اور یہ سود کس مد میں دیا جا رہا ہے؟ لوگ تاکہ اپنا گھر بنا سکیں. مزید تفصیلات کی جانب بھی بڑھیں گے اور وہاں سے ہم تفصیلات کو ایک بار دیکھ بھی لیں گے. اور اسی طریقے سے جو شہری علاقے ہیں ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ بلا سود دیے جائیں گے تاکہ لوگ جو شہر میں رہ رہے ہیں وہ 5 لاکھ روپے سے اپنا بہترین طریقے سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار جو ہے وہ کر سکیں. نوجوانوں کے لیے یہ بڑا بہتر طریقے سے انہوں نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے ہماری حکومت نے تاکہ لوگ ایک اپنے کاروبار کی جانب یا انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے کاروبار کو شروع کر سکیں اور حکومت کو دوبارہ ٹیکس پیئر بن کے یقینی طور پہ ایک دوسرے کو یہ ملک سپورٹ کر سکے. اور اسی طریقے سے جو دیہاتی علاقے ہیں دیہاتی علاقوں میں 3 لاکھ روپے قرض دیے جائیں گے.
اور وہ دیے جا رہے بھی ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتے چلیں، عمران خان صاحب کے مطابق ہم نے اس بار ٹیکس جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے جو عوام کو 10 روپے یعنی پیٹرول کے اندر 10 روپے ڈیزل کے اندر کمی دی گئی ہے، ریلیف دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے 5 روپے جو ہے فی یونٹ کے حساب سے بجلی میں بھی ریلیف دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ ریلیف اس ٹائم پہ دیا ہے جس ٹائم اپوزیشن کی ایک طرف سے لانگ مارچ پیپلز پارٹی کی جانب سے آ رہا ہے، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو یہ اس ٹائم پہ ہے جس ٹائم 9 رکنی ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے حکومت کے عدم اعتماد لانے کے لیے۔ تو اسی دوران پھر عمران خان صاحب نے ریلیف بھی دیا ہے، اور جناب یہ مارچ کے آخر تک عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام تر پنجاب کے صوبے میں لوگوں کو ہیلتھ کارڈ بھی ایشوز کر دیے جائیں گے، بلوچستان کی ترقی کے لیے بھی ہم کام کریں گے، اور 20 لاکھ روپیہ جو لوگوں کو دیا گیا ہے وہ یا دیا گیا بھی ہے اور دیا جا بھی رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے گھر کی تعمیر کر سکیں، اور اسی طریقے سے شہری علاقوں میں جو ہے وہ 5-5 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکیں، اور جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں لوگوں کو 3-3 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں۔ اور اس کے باقاعدہ آپ دیکھتے ہیں تفصیل کی جانب کہ عمران خان صاحب نے اس کی تفصیل کے اندر کیا چیزیں کہی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہمارا نظریہ ریاست مدینہ کا نظریہ تھا جس میں 2 اہم چیزیں بھی، ایک انسانیت اور دوسرا انصاف تھا۔ یہ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب ہم نے اپنے وطن عزیز کو بنایا تھا تو اس ٹائم جو سب سے 2 اہم چیزیں تھیں وہ ایک تو یہ تھا کہ انسانیت اور دوسرا انصاف کو سامنے لایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے خان صاحب نے اپنے خطاب کے اندر جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور جناب یہ عمران خان صاحب کا بیان تھا، اور دوسری جانب اب اپوزیشن اسی کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا بیان بھی میری نظر کے سامنے سے گزرا ہے، ایک جو سامنے ہے، حکومت IMF اور عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یعنی شہباز شریف صاحب کے مطابق یہ جو عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے عمران خان کی جانب سے، یہ ریلیف جو ہے یہ IMF اور عوام کو صرف ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ دعا ہے کہ عمران خان اپنے پیکج پر آنے والے دنوں میں یو ٹرن نہ لیں، جیسے کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ یہ یو ٹرن کی پالیسی کو اختیار کرتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 4 ماہ تک نہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی اور نہ ہی بجلی کے اندر کوئی فرق آئے گا۔ تو اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ طنز کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دعا یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس بار جو ہے وہ یو ٹرن نہ لیں، اپنے اس بیان پہ جو ہے وہ قائم رہیں۔ اور مزید تفصیل دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے معاشی، قومی اور عوامی مفادات کو بلی چڑھایا جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو مہنگائی میں کمی کیوں نہیں آئی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ایک طرف جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو تمام تر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، مگر دوسری طرف اگر 10 روپے کم ہوا ہے تو یقینی طور پہ تمام تر اشیاء ضروریات پہ کمی آنی چاہیے تھی، مگر ایسی کوئی کمی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، صرف پیٹرول ہی کم ہوا ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے بتایا کہ اگر اس میں کمی آئی ہے تو جو بسز ہماری چل رہی ہیں، ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ چل رہا ہے، اس میں کرایوں میں کوئی ہمیں کمی نظر نہیں آ رہی، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اگر خان صاحب نے یہ پیٹرول کم کیا تو یقینی طور پہ اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ان کو رکھنا پڑے گا کہ جو کرایہ ہے، جو عام پبلک جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہی ہے، اس کے اندر کرایوں کے اندر بھی کمی آنی چاہیے۔ اور دوسری انہوں نے ایک اور چیز کو سامنے رکھا ہے شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ان چیزوں کو تو سامنے لایا ہے کہ ہم نے ٹیکس بڑا اچھا کلیکٹ کیا ہے، مگر کلیکشن کے بعد ہم نے عوام کو 10 روپے ڈیزل کے اندر، 10 روپے پیٹرول کے اندر کمی کیا اور بجلی کے اندر 5 روپے۔ مگر دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ سوئی گیس جو ہے اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کا ریٹ، اس کی پرائسز اوپر کیوں جا رہی ہیں؟ انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھا ہے۔ اور سوئی نادرن کے لیے 94 اور سوئی صدرن کے لیے 50 روپے فی MMBTU اضافے کا امکان حکومتی پیکج کے کھلے پن کا ثبوت ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو LNG ہے اس میں تقریباً 27 روپے کلو کے پیچھے
27 روپے کلو کے پیچھے LNG میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، جو عوام جو ہے وہ پے کرے گی۔ ایک طرف تو پیٹرول جو ہے اس کے اندر کمی آ رہی ہے، مگر دوسری طرف دیکھا جائے تو LNG جو ہے وہ 27 روپے جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے۔ تو اگر ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے تو حضور تھوڑا سا اس طرف بھی نظر رکھیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے ہے کہ اگر پیٹرول جو ہے آپ نے اس کے اندر کمی لائی ہے تو جو سوئی گیس ہے اس کے اندر تو 27 روپے آپ نے 1 کلو کے پیچھے اوپر لے گئے، اور دوسری طرف جو سلنڈر ہے جو گھروں کے اندر استعمال ہوتے ہیں گھریلو سلنڈر، اس کے اندر 319 روپے ایک سلنڈر کے پیچھے پرائس بڑھی ہے۔ اور اسی طریقے سے 43 ماہ میں غیر ملکی قرض 47.55 ارب ڈالر سے تجاوز معیشت اور معاشی ماہرین کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیکشن جو ہے وہ کافی ہم نے کی ہے اس بار ٹیکس کی، مگر دوسری جانب تو شہباز شریف صاحب کا جو بیان آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 47.55 ارب ڈالر سے تجاوز معیشت اور معاشی ماہرین جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں، اور حکومت ہر ماہ بیرون ملک سے 1 ارب ڈالر قرضہ لے رہی ہے۔ جناب یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی جانب سے آپ تنقید کہتے ہیں، یا شہباز شریف صاحب نے اس چیز کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کو ریلیف اس بات پہ دی ہے کیونکہ ٹیکسیشن ہماری اکٹھی ہوئی ہے اور ہم نچلے طبقے کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ یہ بتانے کی شاید کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جو حکومت ہے وہ اپوزیشن سے تھوڑی سی گھبرا چکی ہے، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ہم گھبرائیں گے نہیں یا گھبرا نہیں رہے، مگر شہباز شریف صاحب کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی اس پیش رفت کی وجہ سے حکومت یقینی طور پہ گھبرا رہی ہے، اور گھبرا کے انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ اور اس چیز کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کے دور کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ مصنوعی ڈالر کی قیمت جو ہے اس کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے، تو کیا یہ جو عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے یہ کہیں مصنوعی طور پہ ریلیف تو نہیں دیا جا رہا؟ ایسا تو نہیں ہونے والا کہ آنے والے وقتوں میں اس عوام کے اوپر یہ ایک پھر سے مہنگائی کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ ہم نے اس کا قرضہ تو آخر ہم ہی لوگوں نے اتارنا ہے، اس کے اوپر عوام کو سوچنا پڑے گا، اور سوچنے کے بعد عوام کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم حکومت کا ساتھ دیں یا کیا ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے کہ کیا حکومت بھی اب کیا اپوزیشن کے انہی رستوں پر تو نہیں چل پڑی کہ مصنوعی طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کرنا اور بعد میں اچانک عوام کے اوپر ایک مہنگائی کا طوفان توڑ دینا۔ مہنگائی سے تو پہلے ہی یہ عوام جو ہے وہ بہت تنگ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مگر کیا کیا جا سکتا ہے کرونا کی وجہ سے، اور جیسے اب ایک نئی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے جسے ورلڈ وار 3 کا نام دیا جا رہا ہے، یوکرین اور روس کی، اس کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخبار کے اندر کیا خبر دی گئی ہے۔ یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی بہترین خبر جو ہے وہ اس کے اندر آئی ہوگی۔ جی جناب، اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں یوکرین اور روس کا جو آپس میں ایک تنازع چل رہا ہے کہ جنگی صورتحال جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکی ہے، جس سے تیسری جنگ عظیم کا نام دیا جا رہا ہے کہ اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بڑھیں گے اس خبر کی جانب جو امریکی صدر کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے، اور جس میں یہ صاف چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اب امریکہ بھی جو ہے روس سے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں یوکرین اور روس کے درمیان میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر کیونکہ جیسا کہ سپر پاور ہے اور سپر پاور کا ایک اپنا نام ہے، وہ اس چیز کو صرف بحال رکھنے کے لیے کچھ پیش رفت اس کی جانب سے کی جا رہی ہے، مگر مکمل طور پہ جو صدر جو بائیڈن نے اپنی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، بلکہ دونوں ہاتھ تو نہیں، ابھی تک ایک ہاتھ کھڑا کیا ہے، تھوڑی دیر بعد شاید کچھ دن کے بعد دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں۔ تو امریکی فوج کے حوالے سے صدر جو بائیڈن کا جو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوج یوکرین میں روس سے نہیں لڑے گی۔ سپر پاور جس نے پہلے یوکرین کو کافی پمپ کیا، اور پمپ کرنے کے بعد جب وہ جنگ کی حالت میں چلی گئی تو اس ٹائم امریکی صدر جناب یہ بیان دے رہے ہیں کہ امریکی فوج جو ہے وہ نہیں لڑے گی روس کے خلاف یوکرین کے لیے، اور یہ جناب یہ وہی فورس ہے جو امریکہ سے چلتی ہوئی افغانستان پہنچ گئی، 19 سال تک لڑتی رہی، اور یہ وہی امریکی فوج ہے جس نے مختلف اسلامک ممالک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہس نہس کر دیا سب کچھ۔ مگر اب جب وہ ایک طرف امن کے لیے یہ ہمیشہ جنگیں کرتے آئے ہیں جناب، ان کا
نام نہاد ایجنڈا تو یہی رہا ہے کہ ہم امن کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر جب اب پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ روس نے جو ہے وہ یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا ہے، وہ تمام تر امن کی دہجیاں اڑا دی ہیں، مگر امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم یہ سامنے بیان دے رہا ہے کہ امریکی فوج جو ہے یوکرین میں روس کے خلاف نہیں لڑے گی۔ مزید تفصیلات کی جانب بھی بڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ تفصیلات کے اندر کیا چیزیں بتائی گئی ہیں۔ جناب مزید تفصیلات میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ پیوٹن کا یوکرین پر حملہ سوچا سمجھا اور بلا اشتعال تھا، اور پیوٹن نے سفارتی کوششوں کو مسترد کر دیا ہے۔ جناب یہ تمام تر بیان جو ہے وہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے ہے کہ ہم نے رشیا کو کافی اس بات کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ یوکرین کے اوپر حملہ نہ کرے، مگر پھر بھی صدر پیوٹن نے تمام تر جو ہے وہ سفارتی تعلقات کو مسمار کرتے ہوئے اس بات کے اوپر بالکل بھی کان نہیں دھرے، اور اس نے رشیا نے جو ہے وہ یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور جو بائیڈن کے مطابق پیوٹن اب دنیا میں پہلے سے زیادہ تنہا ہو گئے ہیں، اور امریکہ اپنے نیٹو اتحادی ممالک کے ایک ایک انچ کا دفاع کرے گا۔ یہ امریکہ نے جناب اس وقت آ کے کنڈیشن لگا دیا ہے کہ امریکہ جو نیٹو ہے، نیٹو فورسز ہیں، جو جتنے بھی تمام تر ملکوں کی جتنی بھی فورسز جو ہیں وہ نیٹو کے اندر شامل ہیں، امریکہ صرف ان ممالک کا جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آمر جب سبق نہیں سیکھتے تو وہ اپنی افراتفری پھیلاتے ہیں، اور ہم نے تاریخ سے یہی سبق سیکھا ہے کہ امریکہ یوکرینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب کیسے کھڑا ہے یہ جناب؟ بالکل ایسے ہی کھڑا ہے کہ جس طرح دنیا جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے، آج اسی طریقے سے یہ یوکرین کے ساتھ بھی امریکہ مکمل طور پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی افواج جو ہیں وہ نہیں بھیجنی یوکرین کی سپورٹ کے لیے، مگر ساتھ کھڑا ہے، مورلی جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہے۔ مگر کچھ چیزیں کیونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور ہے، تو سپر پاور ہونے کے حوالے سے امریکہ نے کچھ سٹیپس بھی لینے کی کوشش کی ہے، اور یہ سٹیپس یہ ہیں کہ ہم تمام روسی پروازوں کے لیے اپنی حدود بند کر رہے ہیں۔ یہ صدر جو بائیڈن کا بیان آیا ہے کہ کوئی بھی پرواز جو ہے وہ روسی پرواز جو ہے ہمارے ایئرپورٹس پہ نہ اتر سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ وہاں سے گزر سکتی ہے۔ یہ ایک امریکہ نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایکشن لیا ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ بتایا کہ روسی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 40% تک گر چکی ہے، اور صدر جو بائیڈن نے منگل کو اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ روس کے حملے کے بعد امریکہ یوکرین میں اپنی فوجیں تعینات نہیں کرے گا۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہماری افواج یوکرین میں روسی افواج کے ساتھ نہیں لڑیں گی۔ جناب یہ کنڈیشن جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے، سپر پاور کی جانب سے یہ بیان آ رہے ہیں کہ جناب ہمارا اس کے ساتھ تعلق کس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم اپنی فوجیں جو ہیں وہ یوکرین کے اندر بھیجیں اور وہ روسی افواج کے ساتھ لڑیں، مگر ہم چلیں اتنا کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے پروازیں جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے چلیں 1 منٹ کی خاموشی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کر دی ہے، مگر یہ ایک طرف دنیا کی تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی ہے، جس کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافی حد تک اس کی طرف اشارے تو ہیں، مگر امریکہ جو ہے وہ اپنی ایک ساخت کو بچائے ہوئے، ساخت تو خیر اس سے اس کی ڈوب رہی ہے، مگر ساتھ ایک اور خبر آپ کے اسی کے حوالے سے شامل کرتے چلیں جو میری نظروں کے سامنے سے جو ابھی تک گزری ہے، وہ ہے یوکرینی صحافی نے ڈرپوک قرار دے دیا۔ اب یہ یوکرینی صحافی نے کس کو ڈرپوک قرار دیا؟ جناب یہ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں جانسن کو ایک صحافی نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کے دوران ان کو ڈرپوک قرار دے دیا، اور وہ ڈرپوک کن بنیادوں پر قرار دیا ہے وہ تفصیلات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن بنیادوں کے اوپر صحافی نے پریس کانفرنس کے دوران جانسن کو ڈرپوک قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے بورس جانسن سے کہا کہ آپ پولینڈ کا دورہ کر سکتے ہیں لیکن یوکرین کا نہیں۔ نیوٹن بھی یوکرین کا دفاع نہیں کرنا چاہتا۔ برطانیہ میں نیٹو تیسری جنگ عظیم کے خوف میں مبتلا ہے جس کا ممکنہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ دوسری جانب روسی فوج کی یوکرین میں پیش قدمی جاری ہے، اور یوکرین نے تاحال 5700 روسی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا چکا ہے۔ جناب یہ جس ٹائم انہوں نے جو صحافی ہے، جب یہ ایک لیڈی ہیں صحافی، جب انہوں نے یہ بات کی تو اس ٹائم وہ آپ دیدہ تھی، اور انہوں نے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکھی دل کے ساتھ یہ جانسن سے یہ بات کی کہ آپ کو میں ڈرپوک قرار دے رہی ہوں، کیونکہ ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر چیک پولینڈ کا دورہ کر سکتے ہیں تو آپ کو یوکرین کا بھی دورہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک طرف عوام کے ساتھ کتنی ظلم اور بربریت کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے۔ ان کے اعداد و شمار بھی انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں کہ
کروز میزائل حملے میں 10 شہری ہلاک ہوئے ہیں. معصوم شہری جو ہیں وہ کروز میزائل میں رشیا کی جانب سے یوکرین کے جو ہے وہ ہلاک کیے گئے ہیں. اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق جنگ کے دوران تاحال 14 معصوم بچے جو ہیں وہ دار فانی سے کوچ کر گئے اور 140 یوکرینی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ 400 سے زائد افراد زخمی ہیں. اور اس دوران جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم جانسن جو ہیں وہ پولینڈ کا چکر لگا رہے ہیں, دورہ کر رہے ہیں, مگر وہ اس کے بالکل ساتھ جو اس کی بغل میں یوکرین ہے اس کا دورہ انہوں نے نہیں لگایا. اور اس کا بڑا دکھ کا اظہار کیا ہے جو صحافی ہیں, انہوں نے جانسن کے ساتھ ان کو شاید شرم دلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑے پاورفل کنٹریز سمجھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی اوقات یہ ہے کہ ایک طرف اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنی بربریت ہو رہی ہے, یوکرین کے اوپر رشیا نے حملہ کر دیا اور جو امریکہ ہے وہ اپنے آپ کو سیف کر رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیٹو فورسز وہ بیچ میں انوالو نہیں ہو رہی اور معصوم جانوں کو آپ نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور آپ ہمیشہ سے یہی دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں امن چاہتے ہیں, مگر جب ایک طاقتور ملک آپ کے سامنے آیا تو اس ٹائم آپ جو ہے وہ امن کی باتیں آپ نے چھوڑ دی ہیں, بلکہ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب یہ خبریں تھیں کچھ آج کے اخبار کے حوالے سے, اور ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے نئی تاریخ کے اخبار کے ساتھ, نئی خبروں کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات یا دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ ندیم کو آج اجازت دیجیے. اللہ حافظ.